ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन, तेरी मोहताज है मखलूक तो हाजत रवा सबका। आज के इस दौर में हर इंसान परेशान है, हमारे इर्द गिर्द ज़िंदगी ख़त्म होती नज़र आ रही है। या अल्लाह तमाम आलम की तो हिफाजत अता फरमा और इस बीमारी से हम सबको तो निजात दिला दे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ मैं सबीहा बेगम आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर हुई हूँ और तमाम हाज़रीन तलबा और तालिबात से दुआ की दरख्वास्त करते हुए इस पुलबंद की कार्रवाई की तीसरी नशिस्त में अब तमाम को तहे दिल से यहाँ खुशामदीद करती हूँ। सबसे पहले ब्रिज कोर्स, जिसमें मुझे 9वीं जमात या जमात नहम की ज़िम्मेदारी दी गई है, इसकी तीसरी नशिस्त को आज यहाँ शुरू करते हैं। पुलबंद की कार्रवाई में आज मैं जो है इन असनाफ़े सुकुन पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम्द है, नात, मुनक़बत, नज़म, गज़ल और क़सीदा। इसी के साथ साथ मसनवी, मरसिया, रुबाई, खुतूत नवेसी, मज़मून नवेसी और इबारत इंशाअल्लाह जैसा वक्त है इसी के साथ हम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले आप तमाम जानते हैं जब तक कापी और किताब हाथ में ना आए तब तक जो है हमारे सबक लेने का मज़ा भी नहीं आएगा। आपको कोई बात जो है जहन में रखने से बेहतर अपने कापियों में भी लिख लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। जो भी मैं जुमले यहाँ बोलने वाली हूँ उस पर गौर करें और मेरे साथ साथ आने वाली तमाम सरगर्मियों को ख़ुद से मुकम्मल करने की भी कोशिश करें। आपको मालूम है ब्रिज कोर्स के लिहाज से पहले इब्तदाई जांच होनी चाहिए थी, फिर इस्लाही, फिर तकमीली जांच। इसके साथ जो है 2 टेस्ट हमें देना था, मगर वक्त की कमी की वजह से हम टेस्ट नहीं दे सकते। इसीलिए मैं इन तमाम सरगर्मियों के साथ और दरमियान में चंद सवालात देते हुए तमाम बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि इन जवाबात को भी यहाँ हल कर लें। मेरे साथ साथ आप यहाँ जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगी इसके ऊपर आप गौर करेंगे। चलिए सबसे पहले आप यहाँ तस्वीर के साथ आप समझ गए हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, वो है हम्द बारे ताला। तस्वीर देखिए क्या नज़र आ रहा है, काबतुल्लाह नज़र आ रहा है, यानी कि अल्लाह का घर, अल्लाह की तारीफ़। हम्द किसे कहते हैं? हम्द मदह से मुश्तक़ है जिसके माने तारीफ़ के हैं। जिस नज़म में अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाती है उस नज़म को हम कहते हैं। आप तमाम जो है शुरू से आपको अपना असातिज़ा भी बोल कर ही इसके बारे में फिर एक मरतबा हम दोहरा लेंगे कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तमाम शोरा अपने कलाम की इब्तिदा हम्द से ही करते हैं। हम्द के बारे में क्या हम्द सिर्फ शायर ही लिखते हैं? क्या हम्द हम नहीं लिख सकते? क्या हम्द का माना क्या है? किसी इंसान में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो खालिक़ कायनात की पूरी तारीफ़ व तौसीफ़ को पूरे हक़ के साथ अदा कर सके। हर शेर में अपनी मोहब्बत, खुलूस, लगन, तड़प और रूहानी ख़यालात से जो अल्फाज उसके अंदर से निकल पड़ते हैं वही हम्दो सना है। हम भी अपने दिल से हम्दो सना करते हैं, जैसा कि दुआ के ज़रिए हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह तू राज़िक़ है, मेरे रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह तू हमें बख्श दे। तो ये भी अल्लाह ताला की तारीफ़ है क्योंकि वो बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है, हमारी हिफाजत करने वाला है। या इस तरह से हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। इसी को अगर नज़म की शक्ल में लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। आज मैं आप तमाम बच्चों को जो है जमात नहम की ज़हरा बतूल की लिखी हुई एक हम्द है और जिससे अपने काबिल उस्ताद जनाब रहमतुल्लाह मंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपकी ज़बानी इस ये हम्द को मैं सुनाना चाहती हूँ। बच्चों गौर से ये हम्द को सुने। शायरा हम्द में किस तरह से अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रही है, फिर इसी पर सवालात होंगे और उसी के साथ साथ कई सरगर्मियाँ भी होंगी। तो ये हम्द है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द शायरा ज़हरा बतूल।
اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، شمس و قمر میں تو ہے، لال و گوہر میں تو ہے، شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے، قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس حمد سے بہت لطف اٹھائے ہیں۔ چلیے اسی حمد سے تعلق ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ حمد کے مصرے ہیں جو ادھورے ہیں، جسے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ دی گئے الفاظ کو چن کر ان مصروں کو آپ مکمل کرنا ہے۔ اے ذات بے مثالی، اے ذات، یہاں پر قوسین میں یہاں دیے گئے ہیں الفاظ، اس میں سے چن کر آپ کو صحیح جواب لکھنا ہے۔ کیا ہے جواب اس کا؟ لا زوالی۔ اسی طرح سے معبود تو، کیا ہے یہاں پر جواب میں سے لینا ہے؟ حقیقی، ہر وصف تیرا عالی۔ اسی طرح شاخو، کیا ہے؟ خمر ہے، گہر ہے، شجر ہے، صحیح جواب آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ شاخو شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے۔ یہاں حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زبان ہے، دل ہے، سانس ہے، صحیح جواب زبان ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو یہاں میں گھر کا کام بھی دے رہی ہوں، گھریلو کارروائی ہے۔ پہلا سوال، مدح کے معنی کیا ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ سب ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں۔ درمیان میں نے اس نظم کی شاعرہ کا نام بھی بتایا تھا، آپ وہ نام بھی یہاں لکھیں گے۔ اسی طرح سے معروضی سوالات بھی آنے والے ہیں آپ کو، اسی لیے میں یہاں پر نمونتاً 3 سوالات رکھی ہوں۔ چلیے اسی کے ساتھ ساتھ چند کہاوتیں پڑھ لیتے ہیں۔ عنوان یہ ہے، ہمیں پہچانیے۔ ہم میں سے کئی پانی جنگل میں رہتے ہیں اور کئی پالتو جانور بھی ہیں، لیکن انسان ہمیں باتوں باتوں میں بہت یاد کرتا ہے۔ کیا آپ یہاں دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ محاورہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ اسی طرح سے دوسرے محاورے کو پہچانیے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ اب تیسرا امید کرتی ہوں کہ آپ خود بتائیں گے، کیا ہے یہ؟ صحیح ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ مچھلی سا تڑپنا، یہ ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دھوبی کا گدھا، گھر کا نا گھاٹ کا، سام کا بچہ کیا ہے؟ سمپولا، اور آخری میں کیا یہاں پر ہے؟ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا۔ تو اس طرح سے میں نے یہاں چند تصویریں ان جانوروں کو لے کر تیار کی ہیں۔ اپنے گھر میں جب بھی آپ کی امی ہیں، دادی ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہوئے، بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، یا جسم کے اعضاء کو لے کر یا باتوں میں ہی جب کہیں محاورے بولتے ہیں، آپ اسے فوراً لکھنے کی کوشش کریں، وہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی سرگرمی بن جائے گی، آپ کی کوشش بھی اچھی طرح سے رنگ لائے گی۔ چلیے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر اب حمد مکمل ہوئی، حمد کے بارے میں بہت جانکاری حاصل ہوئی۔ اب نعت دیکھیں گے، نعت کس میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نعت میں جس نظم میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یا تعریف بیان کی جاتی ہے، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھتے ہی جیسے ہی ہرا گنبد نظر آئے گا،
زبان رکتی ہی نہیں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, طیبہ کو جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے مدینہ جانا, وہاں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا دیدار کرنا, بار بار دیدار کرنا نصیب عطا فرمائے. یہاں شاعر کیا کہتے ہیں, نعت کے ذریعے ایک اپنی گہری عقیدت کا اظہار کرتا ہے شاعر. جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں, نعت لکھتے ہیں, تب ان کے اندر جو گہری عقیدت ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں ہمارے آنکھوں میں آنسو نکل پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تو سب ترستے ہیں. آئیے اب پھر مولانا الطاف حسین حالی اپنی دلی تڑپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. نعت کے چند اشعار, محترم رحمت اللہ قابل استاد ہیں کہ وہ منڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی آواز سے نعت سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ نعت ہے, چلیے نعت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر مولانا الطاف حسین حالی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. خطا کار سے در گزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا, قبائل کا شیر و شکر کرنے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. ہاں, نعت سنتے ہی بڑی خوشی محسوس ہوئی, دل کو ہے نا بہت سکون ملا, لطف اٹھایا ہم نے نعت سے. تو اسی نعت کے اندر چھپے ہوئے یہ جمع ہیں, ان جمع کو اس کے واحد کہیں جا کر اس مٹکے میں کھو گئے ہیں. تو ان الفاظ جو اس کے یہ جمع کے واحد جو اس مٹکے میں کھو گئے ہیں, گم ہو گئے ہیں, چلیے اب اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر صحیح ان کے ساتھیوں تک پہنچا دیتے ہیں. کیا ہے؟ پہلا غریبوں, اس کا واحد کیا ہے؟ غریب. فقیروں, کیا ہے اس کا واحد؟ فقیر, صحیح بولا. تو نبیوں, اس کا واحد کیا ہے؟ نبی. یتیموں, کیا ہے اس کا واحد؟ ہاں, یتیم ہے. تو چلیے آپ نے بہت ڈھونڈ لیا. ضعیفوں کا واحد کیا ڈھونڈا آپ نے؟ ضعیف. اس طرح سے جو ہے ہم نے کیا ڈھونڈا؟ جمع کا واحد ڈھونڈ لیا. تو آگے بڑھتے ہیں. پھر سے آپ کو یہ گھر کا کام مل گیا, یہاں گھر میں بیٹھ کر آپ کو یہ مشق مکمل کرنی ہے. اسی طرح سے ایک معروضی سوال بھی ہمارے سامنے ہے, میں نہیں بتاؤں گی اس کے جوابات, آپ کو خود اس کی مشق کر کر اس کے جوابات کو لکھنا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. منخبت, جس نظم میں صحابہ رسول یا صوفہ اکرام کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے منخبت کہتے ہیں. دوسرا, مسدس, 6 مصروں میں ایک نظم کو لکھا جاتا ہے جسے مسدس کہتے ہیں. اسی طرح سے مخمس, جس نظم کو 5 مصروں میں یا 5 بند میں, 5 مصرے ہوتے ہیں, اس کا ایک ایک بند ہوتا ہے, اس نظم کو مخمس کہتے ہیں. نظم, نظم کسے کہتے ہیں؟
نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہیں۔ دیکھو بچوں، میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھنے والی ہوں۔ جب بھی ہم نظم پڑھیں گے، نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ ماں اگر عنوان ہے تو ساری نظم صرف ماں کی تعریف پر ہی لکھی جائے گی۔ تو آج نظم کسی خاص اس کا ایک موضوع پر اپنے خیالات و افکار کو مسلسل اشعار کی صورت میں پیش کرنے کو ہی نظم کہتے ہیں۔ اس کی چند خصوصیات ہی نظم ہونا بولے تو اس کی چند خصوصیات ہیں۔ نظم میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نام دیا جاتا ہے۔ ساری نظم اسی نام پر تسلسل کے ساتھ ہوگی۔ تو دیکھو بچوں، یہ تمام باتیں آپ کو اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے، بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو نظم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے آزاد نظم ہے اور دوسری جو ہے پابند نظم ہے۔ سب سے پہلے آپ کے نصاب میں آپ کے لیے پابند نظم ہے، آزاد نظم تو نہیں ہے، یہ 10ویں جماعت کے لیے ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بھی ایک اس کا نمونہ دیکھنا ہے کہ آزاد نظم دیکھنے میں کیسی رہتی ہے۔ آزاد نظم اور پابند نظم میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ آزاد نظم 10ویں جماعت میں ہے، سرحدوں کا جال ایک نظم ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ آزاد نظم ہے، سلیمان خمار کی لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر ارکان جو ہے گھٹتے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نظم کی شکل ہی نہیں نظر آ رہی، اس کے سارے اشعار جو ہے گھٹتے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہوئے پابند نظم کو جانے سے پہلے قافیے کیا ہیں جن کے نہ ہونے سے ہماری آزاد نظم جو ہے نظر آئی ہمیں، کیا نہیں تھا وہاں پر؟ دیکھیں گے کہ ایک سرگرمی کر لیں گے یہاں۔ اس کا نام ہے قافیوں کا کہکشاں۔ یہ کہکشاں ہے جہاں پر بہت سارے تارے ہیں آسمان میں، ان تاروں کے ساتھی کہیں گم ہو گئے ہیں، زمین پر گر گئے ہیں۔ آپ کو ان کے ناموں کے حساب سے، ان کی آواز، کردار کے حساب سے آپ ان کو لے جا کر ان کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھیے ری آواز آ رہا ہے وہاں پر، وفاداری اسی آواز کے ساتھ جائے گا۔ ہمارا قافیہ ہے بھاری، پھر بیداری، پیاری، یہ اس کے جوڑیاں جا کر اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ پھر دیکھیں گے یہاں نواز، ایاز اس کا ساتھی ہے، اور اس کا اور ایک ساتھی بھی آ گیا، چلو نماز، اور ایک چھوٹ گیا ہے، ہاں وہ بھی آ گیا، اس کا نام حجاز۔ دیکھیں گے کہ اب یہاں دوسرا ہے سجایا ہے، اس کا ساتھی گم گیا تھا، آ کر مل گیا، لگایا، پھر اور ایک ساتھی بھی آ گیا، بسایا، پھر یہاں پر چھوٹا ہوا آخری ساتھی بھی آ گیا، مٹایا۔ اب جا کر یہ سارا جو ہے قافیوں کا کہکشاں ہمارے سامنے تیار ہو گیا۔ تو ان کی آواز کے حساب سے جو لکھنے میں یہ آواز ایک جیسی آتی ہے لیکن معنی علیحدہ ہوتا ہے اس کا، آگے جا کر اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری حاصل کریں گے۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظم مولانا الطاف حسین حالی کی ایک نظم ہمارے سامنے ہے۔ تو نظم، یہ نظم پابند نظم ہے۔ اتنی اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا وہ آزاد نظم تھی، یہ پابند نظم ہے۔ دیکھو بچوں، یہاں پر پابند نظم میں اور آزاد نظم میں آپ کو فرق بہت اچھا نظر آتا ہوگا۔ پابند نظم کے اندر کیا ہے؟ یہاں ردیف اور قافیہ موجود ہے۔ آزاد نظم میں ہمارے پاس ردیف اور قافیہ موجود نہیں تھا، دونوں طرف کے مصرے ہمیں ایک برابر نظر آ رہے ہیں۔ پابند نظم کے اندر ایک مشقی سرگرمی کو کرتے ہوئے ابھی آپ نے جو پابند نظم دیکھی تھی، اس کا پہلے مصرے میں کیا ہے؟ بری، اور ثانی مصرے میں زمی ہے۔ تو یہ دونوں آوازیں ایک ساتھ ہیں تو علیحدہ معنی ہے، دیکھنے میں یہ آواز ایک جیسی آ رہی ہے، تو یہ دونوں مصروں کے اندر قافیہ موجود ہے، وہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ اسی کے پہلے شعر میں دیکھتے ہیں، رات اور دن کا وہ سما نہ رہا، وہ زمین اور وہ آسمان نہ رہا۔ تو پڑھنے کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ ایک دوسرے کا ضد نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پر۔ چلیے ہم اسے ڈھونڈ لیتے ہیں، کون ہے کس کا ضد؟ یہاں رات ہے اور دن، رات اور دن، آپ یہاں اس کے ضد بھی تلاش کر لکھ سکتے ہیں۔ کیا اس کا ضد ہے؟ رات اور دن اس کے ضد ہے۔ تو یہ دوسرے مصرے میں ضد کون سا ہے؟ آپ ڈھونڈیے، میرے سے پہلے ذرا جلدی ڈھونڈیے۔
کیا ہے ضد اس کا؟ زمین کا ضد کیا ہے؟ آسمان ہے. اس طرح سے بہت سارے ازداد ہیں، مترادفات ہیں، ردیف ہیں، یہ سارے نظموں کے اندر چھپے ہوئے رہتے ہیں. ہم اسے تلاش کر لکھیں گے تو بھی ایک بہت اچھی سرگرمی تیار ہو جائے گی. چلیے ایک اور طرح سے ہم اسے اور ایک شکل سے ہم اسے دیکھیں گے. میں نے یہاں ایک سرخ رنگ میں چند الفاظ دیے ہیں. الفاظ ہیں، اس کی ضد آپ کو قوسین میں دیے گئے جو 2 الفاظ ہیں اس میں صحیح لفظ کو چن کر اس کی ضد تیار کرنی ہے. چلیے میرے سے پہلے آپ کوشش کیجئے. پہلا، تیری دوری ہے مورد آلام. دوری کا ضد کیا ہے؟ ضد کیا ہے آپ کو ڈھونڈنا تھا؟ نزدیکی. اے وطن، اے میری بہشت بنی، تو اس کا ضد کیا ہے؟ بہشت کیا ہے؟ جنت ہے، اور اس کا وہ ضد کیا ہے؟ دوزخ ہے. کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا. دشمن کا ضد کیا ہے؟ جو یہاں دیے گئے ہیں اس میں سے دوست ہے. تو اس طرح کی سرگرمی کرنے سے آپ کے اندر جو ہے بہت اچھے معلومات بھی نظر آئیں گے. یہاں پر مال و دولت کا ایک بکسہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اس بکسے میں ان قافیوں کے جو اس کے ساتھی ہیں، ساتھی جا کر اس بکسے کے اندر کہیں کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں. آپ کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھیوں کو لا کر انہیں جوڑنا ہے. سب سے پہلے یہاں ہے یار، اس کا ساتھی جو اس کے اندر کھو گیا ہے، ہاں مل گیا. نثار، صدا اس کی آواز دینے والا قافیہ کیا ہے؟ مزہ ہے. بدلے اس کا ملے. حال، سال. بھاتا، پھر اسی طرح سے بری، سما ہے، آسماں ہے، چیز ہے، تو عزیز. تو اس طرح ہمیں یہاں ان کے قافیوں کے دوست جو کھو گئے تھے، ساتھی کھو گئے تھے، اس زیورات کے بکسے میں کھو گئے تھے، ہم انہیں واپس ڈھونڈ کر لا کر انہیں جوڑیاں بنا دی ہیں. تو اس طرح سے قافیوں کی جوڑیاں ہمیں ہمارے نظموں کے اندر نظر آئیں گے. غزل، آج میں آپ کے سامنے جگر مراد آبادی کی ایک غزل رکھ رہی ہوں. اپنے کاپیوں میں ہو سکے تو اس غزل کو لکھ لیں. آگے جا کر اس غزل سے ہی تعلق بہت ساری مشق ہونے والی ہے. اس کے قواعد کے بارے میں دیکھیں گے اور زیادہ ہم معلومات حاصل کریں گے. غزل کیا ہے؟ ایک بہت زیادہ اچھے معلومات ہیں. غزل ایک ایسی صنف شاعری ہے، اسے شاعری کا تاج بھی کہا جاتا ہے. غزل، آپ بہت سارے پرانے گانے وغیرہ سنتے ہیں جو غزلیں ہی ہیں، جسے گانوں یا اسے طرز دے کر گانے کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے یا تعریف کرنے کے ہیں، جس میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. تو غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے علیحدہ ہوتا ہے. پہلے شعر میں جو کہا جاتا ہے، بعد کے دوسرے شعر میں کوئی اور معنی بھی اس کے اندر لیا جا سکتا ہے. اسلام میں اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں شعراء اپنے عاشقانہ معاملات، غزل میں کیا کیا پایا جاتا ہے؟ عاشقانہ معاملات لیے جاتے ہیں. حسن و دلکشی، شراب و شمع، عشق و عاشقی، گل و بلبل، لب و رخسار، پھر اس کے ساتھ اشک باری جیسے معاملات پر شاید زیر بحث رہتے ہیں. کبھی بھی انہی عنوانات کو لے کر وہ زیادہ سے زیادہ غزلیں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابتدا میں غزل کا دائرہ بہت تنگ تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حسن و عشق تک محدود نہ رہتے ہوئے اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا چلا گیا. یہ دور جدید کی بات ہے، اس میں اصناف سخن کے وسیع اور کشادہ تر ہو گیا ہے. جدید شعراء جو ہے عشقیہ معاملات اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مشاہداتی تفکرات، تصورات، احساسات، جذبات کو بھی آزادی کے ساتھ یہاں پیش کر سکتا ہے. غزل کی مقبولیت کے اسباب، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو، نظم میں جو ہے نظم میں کیا رہتا ہے؟ اس کا عنوان ہوتا ہے. غزل میں کوئی عنوان نہیں ہوتا. جیسا کہ ابھی آپ نے غزل دیکھا تھا، غزل ہے اس میں کوئی عنوان نہیں تھا. غزل میں صرف شاعر کا نام ہوتا ہے، غزل ہوتی ہے. وہ غزل میں کس بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ شاعر کے بارے میں پڑھیں گے. اگر شاعر کے خیالات
کیسے ہیں، وہ دینداری ہے تو اپنے غزل میں اسی کے بارے میں زیادہ لکھیں گے. اگر کوئی عشق میں دھوکہ کھا چکا ہے تو چلیے اسی کے بارے میں وہ زیادہ الفاظ استعمال کریں گے. تو خاص کر شاعر کے نام سے ہی غزل کے اندر ان کے اوصاف بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بنیادی طور پر ایک داخلی صنف سخن ہے. شاعر اپنی آپ بیتی کو، جو ان کے اوپر بیتتا ہے اسے زیادہ بیان کرتا ہے یہاں پر، تو وہ دوسروں کے اوپر جو بیت رہا ہے اسے کم، خود اپنے اوپر جو گزرتا ہے ان کیفیات کو وہ زیادہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر دوسروں کی بھی وہی حالت رہتی ہے، یہاں کچھ نہ کچھ حالات ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. تو یہ غزل میں اپنی داستان کو ہی لا کر بیان کر دیتا ہے. اسی طرح سے غزل کیا بن جاتی ہے، سارے لوگوں کے حالات مل کر جگ بیتی آپ بیتی بن جاتی ہے. تو یہاں پر غزل جگر مراد آبادی میں ہم یہ دیکھیں گے، غزل کے میں نے پہلے شعر کو لیا ہے جس میں ردیف اور خافیہ دونوں بھی پہلے مصرے میں بھی ہے اور ثانی مصرے میں بھی ہے. تو یہاں پڑھ لیں گے. دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں. تو اس کے اندر جو ہے جا رہا ہوں میں، یہ جو غزل کا پہلا شعر جس میں پہلا اور دوسرا مصرع جس میں ردیف اور خافیہ موجود رہتا ہے، جسے ہم مطلع کہتے ہیں. مطلع یعنی کہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، طلوع ہونے کی جگہ. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یعنی طلوع ہونے کی جگہ جسے شروع ہو رہی ہے ہماری غزل. اسی طرح سے غزل کے آخری شعر کو ہم کس طرح سے پہچانیں گے، مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق. تو جگر کون ہے یہاں پر، شاعر کا نام ہے. تو شاعر کا نام پورا نام بھی نہیں ہے یہاں پر، تو کیسا پہچانیں گے، ان کے سر پر ایک نشان ہے، نام کے اوپر ایک نشان ہے، وہ نشان ان کو تخلص کہا جاتا ہے. اس نشان کو تخلص کہا جاتا ہے، وہ نام جو وہ خود اپنے آپ سے کتابوں میں مشہور ہونے کے لیے رکھ لیتے ہیں. ہر ذرے کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں. تو مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جستجو کا حق. اس کا معنی کیا ہے، جگر جہاں نام آتا ہے وہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص پایا جاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں. تو بچوں آپ کو یہ یاد رکھنا بے حد ضروری ہے، اہم بات ہے غزل کے اندر. جب بھی ہم غزل پڑھیں گے اسے پہچاننے کے لیے ہمیں مطلع اور مقطع کو بھی دیکھنا ہے. مطلع دیکھنے کا آسان طریقہ اور مقطع دیکھنے کا آسان طریقہ. شاعر کا نام ہوتا ہے، نام نہیں بلکہ تخلص ہوتا ہے اور اس پر نشان پایا جاتا ہے. تو آگے بڑھیں گے. خافیہ کسے کہتے ہیں، خافیہ اتنی دیر سے جو ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں میں 2 جملے یہاں لکھ کر ہوں، ایک مطلب اپنے کاپیوں میں لکھ کر اسے نوٹ کر لیں. خافیہ کیسے ہوتے ہیں، ہم آواز اللفظ، یا الفاظ کو کہتے ہیں جن کا معنی جدا جدا ہوتا ہے. خافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور یہ شعر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے ردیف ہے، ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ہم شکل ہوں، دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہوں اور اس کا معنی بھی ایک جیسا ہو، جو ہمیں آخری میں نظر آتے ہیں. بقیہ اشعار یعنی کہ ثانی مصرے کے اس کے دوسرے مصرے میں خافیہ اور ردیف کو دہرایا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کی جانکاری حاصل کر لی تھی. غزل میں ذات بھی ہے، کائنات بھی ہے، تمہاری بات بھی ہے اور ہماری بات بھی ہے. یہ غزل کی حقیقت ہے، یہ کہ غزل کے اندر جو ہے سب کی بات موجود رہتی ہے، آپ کی بات بھی رہتی ہے اور ہماری بات بھی رہتی ہے. اسی طرح سے میں یہ تیسری نشست مکمل کرنے کا مجھے موقع دیا گیا. میں آپ تمام کی شکر گزار ہوں. امید کرتی ہوں تمام بچوں سے کہ آج آپ ان اصناف سخن کو سیکھ کر بہت ساری باتیں جان چکے ہوں گے، اپنے کاپیوں میں لکھے ہوں گے. میں نے یہاں غزل کے تعلق سے سوالات نہیں دیے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ خود سوالات تیار بھی کریں گے اور اس کے جوابات لکھ کر اپنے کاپیوں میں جو ہے بار بار اس کی مشق بھی کریں گے کہ بچوں کسی حال میں بھی آپ اپنے گھر کے باہر نہیں جائیں گے.
اساتذہ سے رابطہ رکھیں. اگر کوئی چیز آپ کو بار بار سیکھنے کا من کرتا ہے، دل کرتا ہے، تو آپ اپنی کتابوں کو لیں، مشق کریں، ان کلاسز کو دے کر اس سے اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں یا خود اپنے خیالات کا اظہار کریں. اتنا مجھے آج کہنے کا موقع دیا گیا، میں اس کے لیے اب تمام کی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ.